अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। एक तालीम वो जो सरकारी स्कूलों में हासिल की जाती है, जो कि मेरे पीछे भी है, कि बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और एक प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे जहाँ पर आपको आला स्कूल नज़र आते हैं, आला क्लासेस नज़र आती हैं। आपको वहाँ पर लिमिटेड बच्चे नज़र आएंगे और उनके लिए एक टीचर मुख्तस होता है जो उनको अच्छे से तालीम दे रहा होता है, और हम उन बच्चों को कॉन्फिडेंट भी कहते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम कॉन्फिडेंट नहीं कहते। जब बच्चे यूँ ज़मीन पर बैठ कर पढ़ेंगे, क्लासेस जो हैं वो भरी होंगी बच्चों के साथ, तो उन बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस आएगा, वो मुआशरे में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टीचर से जानते हैं दोनों स्कूलों के कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो इन सेक्टर्स पर तवज्जो नहीं दे पा रही। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो उन पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और फीसें भी उस हिसाब से ली जाती हैं। तो स्कूल्स में चलते हैं। तो अभी मेरे साथ नबीला उमर साहिबा मौजूद हैं, सरकारी स्कूल की सीनियर हेड मिस्ट्रेस हैं। उनसे बात करूँ तो नबीला साहिबा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं हमारी, अगर हम आज की सोसाइटी को देखें तो गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। तो वजह क्या समझती हैं? क्या गवर्नमेंट को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता कि वहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, या उस तरह से बच्चों को तवज्जो नहीं मिलती, ये रीज़न बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं इसके टोटली जो है वो फेवर में नहीं, ये बात मैं नहीं मानती इस बात को। मसला पता क्या है, लोगों को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में पहले होता था कि वो प्रेफर करते थे कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, लेकिन जब से जो है वो ये हमारा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में साफ़ और शफाफ और मेरिट पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर आ गए हैं, इसमें जो है वो आके ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। और उसकी जो है उसके बाद जो है वो एसएनसी ने तो मेरे ख़्याल में ये बात बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। मैं तो नहीं समझती कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो अपने वो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, हमारे जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, तो वो लोगों की होती है तरजीहात जो ज़्यादा हाईली जो है वो या रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। एलीट क्लास स्टेटस ऑफ सिंबल बन गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक बच्चे को नहीं भेजेंगे हमारी अपने सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो जिनमें ये थोड़ा सा पाया जाता है ना, जो लोग अपनी जो है वो देखते हैं, पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, वो अदारे को देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को नहीं देखते जो है वो, कि उनके रिकॉर्ड्स वगैरह और उनका जो है वो पिछला कैरियर जो है वो उसको चेक करते हैं, उसके बाद एडमिशन करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कि जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में इतने बच्चों की गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन आप लोगों पे ये होता है कि आप लोगों ने इतने बच्चों को एडमिशन देना ही देना है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको स्कूल एक क्लास जो है छोटी है, जितनी तादाद होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तादाद में बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम होता है क्लास बड़ी है, बच्चे सारे 80-100 के करीब भी अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो टीचर एक है। कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल हो जाता है जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बैठेंगे क्लास में। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, प्राइवेट में 30-35 आइडियल सेक्शंस जो है होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी। हमारे पास जो है वो जो कम से कम जो मेरे अपने अदारे की बात करती हूँ कि मेरे पास 60 जो है स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है। तो ज़ाहिरी बात है जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही टीचर उनको जो है वो उन पे तवज्जो दे सकेगी, जो है वो उनकी डेली जो है वो उनकी इंडिविजुअली जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन होगा टीचर्स का जो है बच्चों के साथ, उनकी जो है वो तमाम क्लासरूम एक्टिविटीज़ भरपूर तरीके से वो परफॉर्म करवा पाएगी। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो पूरा परफॉर्म तो नहीं करवा पाएगी, डिलीवर तो वो करेगी। लेकिन देखें, अब डिलीवर करने में भी जो छोटी क्लासेस होती है उन्हें तो हमें जो है वो स्पून फीडिंग की तरह करवाना पड़ता है, जो है ना, हर बच्चे को अलहदा से जो है, तो वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है उस पर जो है। तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो हमें ज़रूर फेस करने पड़ते हैं ख़ास तौर पे छोटी क्लासेस में जो है वो। अच्छा, यही बात जैसे कि आपने भी कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे उसी हिसाब से बैठते हैं जितनी गुंजाइश होती है, और उसका फ़ायदा बच्चों को ये होता है कि वो टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। अब हम गवर्नमेंट इदारे की जैसे बात करते हैं, वही बात, क्लास में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, टीचर एक है, जो बैक बेंचर्स हैं वो बैक बेंचर्स ही बनकर बैठ जाते हैं, और होता क्या है कि उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका वो डेवलप नहीं हो पाता। तो आपको लगता है कि आज के टाइम में एक बच्चे में कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वजह भी बनती है कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर को इसलिए प्रेफर नहीं करते?
دیکھیں بینک جو آپ نے بینک کہا نا وہ بات جو ہے ٹیچر پہ، میرے خیال میں تو ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی کلاس کو کتنا ایکٹیویٹ رکھ سکتی ہے جو ہے وہ اب جیسے ہے کہ چائلڈ سینٹر لرننگ ہوگی، یہاں ٹیچر لرننگ تو ہے ہی نہیں ہے جو ہے وہ جب پارٹیسپیشن تمام اسٹوڈنٹس کی ہوگی، وہ چاہے فرنٹ پہ ہے چاہے بیک پہ ہے چاہے جیسے بھی ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے جو ہے وہ ان کے لیے جو ٹیچرس کا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے جو ہے وہ ٹیچر پہلے اپنے ویل پلانڈ اپنی ہو کے جائے گی کلاس میں، تو میرا نہیں خیال جو ہے کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے جہاں جو ہے وہ لیزینس بہاف آف ٹیچرز ہوتی ہے جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ اسٹرینتھ زیادہ جو ہے وہ ادارے میں میرے کافی سارے ایسے ٹیچرس ہیں جو زیادہ اسٹرینتھ میں اچھا رزلٹ دکھاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جہاں کم تعداد کے بچے ہیں جو ہے۔ کبھی اسٹاف بھی آپ کے پاس آتی ہوں ٹیچرس تھوڑی ایسی کوئی کمپلین لے کے کہ ہمیں کمیونیکیٹ کرنے میں بچے، ہم ڈیفینیٹلی ٹیچر تو یہی چاہے گا نا کہ وہ بہت اچھا پڑھائے، رزلٹ اچھا ملے، لیکن زیادہ بچوں میں پڑھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ٹیچرس کی طرف سے بھی ایسی کمپلینس آتی ہیں کہ کوئی ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یا تو بچوں کی تعداد لمیٹیڈ کر دی جائے یا اسی جگہ کو بڑھا دیا جائے۔ دیکھیں جی ٹیچرز کی طرف سے ڈائریکٹلی اس طرح تو نئی کمپلینٹس آتی جو ہے وہ اس طرح کی، کیونکہ جب وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہوتی ہے تو وہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ آتی ہے کہ انہیں ساری وہ حالات و واقعات کا پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کا جو ہے تو میرے کم از کم میں نہیں مانتی اس بات کو جو ہے نا، میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتی جو ہے وہ ٹیچرز کی طرف سے کوئی کمپلینٹس نہیں ہوتی، وربلی ہوتی ہے کہ جہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رزلٹس کم ہیں تو وہ وہاں کہتی ہیں کہ یہ پرابلمس ہیں ہمیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں، ادروائز ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے آگے کوئی اپلیکیشنز وغیرہ جاتی ہیں ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے؟ بالکل جاتی ہے، یعنی جیسے مجھے جو ہے وہ میری شارٹیج آف کلاس رومز ہے اور میں یہاں جو ہے وہ تقریباً 10-12 سال سے ہوں جو ہے وہ اس میں دونوں پیریڈز آئے ہیں، پہلی گورنمنٹ کا بھی اب کی بھی گورنمنٹ کا، اور اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سروے بھی ہوئے ہیں، اور میں نے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ پہ میں دیتی رہتی ہوں، کرتی رہتی ہوں کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے، مجھے رومز چاہیے، یا اس کا کوئی بہترین حل کوئی ایسا جو ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم رومز کی صورت میں، انفراسٹرکچر وہ ہم ضرور ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے رسپانس کیسا اچھا ملتا ہے؟ دیکھیں جی رسپانس جو ہے وہ بلڈنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں گی تو مجھے آج تک ایک کمرہ بھی نہیں مل سکا جو ہے وہ، کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرے پاس ایریا کم ہے، اب مجھے جو بلڈنگ ملے گی پہلی ڈیمالش کر کے پھر اس کی ڈبل سٹوری بن سکتی ہے جو ہے وہ، تو جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ اپنے فرنیچر کو پورا کر لیتے ہیں اپنے جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایری ہے، روشنی کا انتظام ہے ہمارا جو ہے وہ، یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، پانی کے صاف پانی مہیا کرتے ہیں بچوں کو جو ہے وہ، یہ ہم سہولیت دے سکتے ہیں اپنے NSB سے، اپنی جو ہے وہ ہائی اپس کی مدد کے وجہ سے، لیکن یہ بلڈنگ والا پرابلم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے سالو نہیں ہوتا۔ ابھی ٹیچرز ٹوٹلی کتنے ہیں اور بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے؟ میرے پاس 1100 میری اسٹرینتھ ہے اور میرے پاس 26 جو ہے وہ 25 جو ہے میرے پاس ٹیچر ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچرز کی یہ تعداد کافی ہے بچوں کے لیے؟ جو ہمارا بیسیکلی جو ہے پالیسی کے مطابق ہمارا جو ہے نا وہ 60 پر جو ہے 1.5 ٹیچر ہوتا ہے جو ہے وہ، تو اس میں جو ہے وہ اگر اب میں اسٹرینتھ جیسے ہمیں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، اسٹرینتھ اپنی اور میری بڑھتی جاتی ہے تو پھر تو ٹیچر کم ہو جائیں گے جو ہے وہ، ابھی فی الحال جو ہے میرے لیے سفیشینٹ ہے جو ہے۔ پیرنٹس میٹنگ بھی ہر اسکول میں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، جب یہاں پر بھی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے کوئی ہلکی پھلکی کوئی کمپلین بچوں کی پڑھائی کو لے کر یا فیسلٹیز کو لے کر آتی ہیں؟ بالکل آتی ہے، ہم کرواتے ہیں، یہ میرا شیڈول جو ہے PTM شیڈولڈ ہے، ہم جو ہے وہ ہر آفٹر 2 منتھس جو ہے وہ PTM کرواتے ہیں، ان کو ایکڈیمک ان کے جو ہے وہ ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، منتھلی ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں، اور آفٹر 2 منتھس پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہم رکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ فریلی جو ہے وہ ہم ان کی کمپلینٹس لیتے ہیں، جو میرے مشاہدے میں آتی ہے، میں پھر ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کرتی ہوں جو ہے وہ، وہاں کچھ پرابلمس ہوتی ہے، کچھ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہ اسٹرینتھ کے حوالے سے کہ اسٹرینتھ زیادہ ہے جو ہے وہ، اور کچھ ہوتا ہے کوئی اکا دکا جو ہے وہ کمپلینٹ سبجیکٹ وائز ٹیچرس کی بھی آ جاتی ہے کہ یہ یہاں لوز کر رہی ہیں، تو ان کو پھر ہم اپنا محاسبہ کرتے دیکھ لیتے ہیں اس کو صحیح۔ ٹیچر کی کوالیفیکیشن کی بات کریں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی ہائی ہوتی ہے جو پرائیویٹ اسکولس کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی نسبت، اور گورنمنٹ جاب ہوتی بھی مشکل ہے اس کو کرنا بھی، تو کوالیفیکیشن کا لیول کیا ہوتا ہے گورنمنٹ جاب کے لیے؟
یہ جو ہماری جو ای ایس سی پرائمری سیکٹر میں جو ہے وہ کوالیفیکیشن کی لمٹس ہے وہ کم از کم جو ہے وہ بیچلر ہونا، گریجویشن ہے. تو اس میں آلموسٹ جو ہے وہ اب جیسے میرٹ بنتا ہے، ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں جو ہے کوالیفیکیشن کی. تو اب جو ہے وہ 2000 آنورڈ جو ہے وہ اس میں دی بیسٹ ہے ہمارا جو کرائٹیریا ہے اپوائنٹمنٹس کا جو ہے وہ. میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہم سے پیچھے ہیں کوالیفیکیشن وائز جو ہے. بس فرق صرف یہاں یہ آتا ہے کہ ہم اتنے امپاور نہیں ہیں جو ہے وہ. یہ اس میں کیا فرق سمجھتی ہیں کہ ان کے ریٹس اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول افورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی؟ اچھا ریٹس مطلب آپ کیا، سوری میں فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم ان کے منتھلی دیکھیں کوئی نہ کوئی، آپ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ایکسرسائز ہونی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پیمنٹ. ہاں جی، کروائے جاتے ہیں جو ہے وہ. ہاں تو کیا اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ فیسیں اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ ظاہری بات ہے جب دیکھو نا، میں تو یہ اپنے بلکہ پیرنٹس سے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں فرسٹ آتا تھا. میں نے کہا میری بہن میری بات یہ سنو کہ کم سے کم فیس بھی آپ 500 پے کرتے ہیں وہاں جو ہے وہ. اگر وہ آپ کو لاسٹ سال کے اینڈ پہ 50 روپیز کا ایک کپ دے دیں تو ماں بھی خوش، بچہ بھی خوش، اور ان کے لیے جو ہے انسینٹیو ہو گیا. اب ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ سلیکٹیو ان کے جو ہے ٹرم وائز ان کے جو ہے وہ ایگزام ہوتے ہیں. ہمارا فل سلیبس اپیئر ہونا ہوتا ہے بچے نے جو ہے وہ، اور ہمارا کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے اسٹرینتھ کی وجہ سے جو ہے وہ. تو وہ جو ہے کہ ان کے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے ایک جو اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھا ہوا ہے کہ اپنی آئیڈیل جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ رکھتے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ انہیں اپنی اتنی بلڈنگ آکوپائڈ کرنی ہوتی ہے جتنی ان کی اسٹرینتھ ہو. تو ڈیفینیٹلی وہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرتے ہیں نا. ہم تو عوام کا پیسہ لیتے ہی نہیں ہیں جو ہے وہ. تو وہ جو لیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. آنے والے ٹائم میں کیا دیکھتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک ہیلپ کر سکتی ہے گورنمنٹ اسکولس کی کہ یہ بہتر ہو سکے؟ اللہ کرے ایسا وقت آ جائے. وہ یہ جو ایک تو دیکھے جیسے این ایس بی اسٹارٹ ہوا ہے، اس سے کافی بہتری آئی ہے ہر ادارے میں جو ہے وہ. ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی جو ہے وہ اپنا شیڈول بناتے ہیں، پہلے اپنا بجٹ بناتے ہیں، اس کے پرائرٹی وائز ہم اپنا جو ہے وہ پورے سال میں خرچ کرتے ہیں جو ہے وہ. دوسری جو ہے وہ کہ مزید بہتری آ جائے تو یہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جو ہے کامیاب کرے جو ہے وہ. جیسے جو ہے وہ جس طرح دیکھیں اب جو ہے وہ بہت ساری مائیں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جو جب بچے کا ایڈمیشن کرواتی ہے تو وہ ویری فرسٹ ڈے کہتی ہیں کہ میرے پاس یونیفارم کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کیا آپ یونیفارم بھی دیتے ہیں جو ہے وہ. یعنی یہ صورتحال ہے ہمارا جو ہے کہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ مطلب ایک تو بات ہوتی ہے کہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ فری مل جائیں گی، وہ ڈیمانڈ ہم سے آ کے وہی کرتی ہے جو ہے وہ کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی جو ہے وہ. تو اس طرح کی کچھ پرابلم. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ جو حالات اگر نہیں بہتر تو انہیں بہتر کیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے. ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی ہمارے ساتھ سرکاری اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر موجود ہیں سکندر ذوالقرنین. میں ان سے بات کروں گی. سکندر صاحب، سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ابھی گورنمنٹ اسکولس میں بہت اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں؟ جی میڈم، کمپیریٹیولی اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ پروز اینڈ کچھ کونز ہیں. اگر ہم سٹاف وائز دیکھیں تو ہمارے پاس بہت اچھا سٹاف ہے، اور اس اینگل سے تو کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بہت اچھی وہ پڑھائی کر رہے ہیں. لیکن جو فیکٹر ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں نا، جو پبلک سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے یا ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اس میں میم ایک بڑا ہی جو بہت بنیادی اہمیت کا معاملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم سلیکشن کرتے ہیں نا ہمارے اسٹاف کی، ٹیچر کو ریکروٹ کرتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں سادہ لفظوں میں، تو ہمارے ہاں ایک ہی ٹچ سٹون ہے کہ جس کے مارکس یا ایکڈیمک سکور اچھا ہے اسے ٹیچر بنا دیں. اب دیکھیں، پڑھنا، نمبر لینا انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، اور کسی کو اچھے طریقے سے پڑھانا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو جو ایک ٹیچر کے اندر جو انگریڈینٹس ہونے چاہیے نا، وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. دوسری بات کہ گراس روٹ لیول پہ ہمیں لوپ میں نہیں لیا جاتا. جب ہم نئے ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں، نئی پالیسی بن رہی ہے گورنمنٹ کے لیے، کوئی نیا انیشیٹو آ رہا ہے، تو وہ بالا پالیسیز بن جاتی ہیں. جو ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے،
اس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ ایسا کلچر ہے جو کلونیلزم کا ابھی تک چلا آ رہا ہے. بڑا افسر ہے, نیچے والا افسر ہے, بیوروکریسی ہے, پھر سیاست کی, پولیٹکس کی اتنی انوالومنٹ ہے کہ آپ بینگ ہیڈ آف دا اسکول کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ میم نہ ہائر کر سکتے ہیں کسی کو, نہ فائر کر سکتے ہیں. اب وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, آپ ان سے کیسے کام لے لیں گے؟ تو یہ بنیادی ہے کہ آپ پہلے تو ٹیچر کو سائیکلوجیکلی چیک کریں گے کہ یہ ٹیچ کرے گی کہ نہیں کرے گی. اب آپ انٹرویو کریں, آپ کو موقع ملے, ہمارے جو نئے لوگ ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں, نئے بچے بچیاں, لیکن وہ ان کا چوائس کی یہ جاب نہیں ہے, وہ مجبوراً ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کریں گے جو مجبوراً بیٹھے؟ جب بھی انہیں ان کی چوائس کا کوئی سلاٹ ملے گا, کوئی جاب ملے گی, وہ اسکپ کریں گے, جمپ کریں گے, ادھر چلے جائیں گے. تو اگر ہم جو ہمارے پبلک کے یہ اسکول ہیں, گورنمنٹ کے اسکول ہیں, ان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک پرفارمنس کی بات کی, میں اسی پر سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ صحیح سے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا, اس کی پرفارمنس میں پرابلم ہے, تو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ تو کیا کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ ٹیچر ہائر تو کر لیا ہے لیکن اگر وہ بچوں کو اس طرح سے پڑھا نہیں پا رہا تو اس کو ایک چیز کنوے کیسے کرنی ہے؟ جی میم, یہ ہم سو کال ٹریننگ کرتے ہیں, وہ ان کو جسے ہم کہتے ہیں گرومنگ کرنا, وہ تو کرتے ہیں. سرکاری سطح پہ بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں, لیکن میں وہ نام کی ہیں. اگر آپ کسی بھی ہیڈ کو فل پاورز دیتے ہیں کہ یہ بڑا ادارہ, یہ آپ کے پاس فل پاورز ہیں, تو میرا خیال ہے ہمارے اداروں کے جو سربراہ ہیں اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ود ان منتھ وہ چینج لے کے آ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری سرکاری سطح کی ٹریننگز ہیں. وہ ایسی مطلب جو اوپر سے آ گیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ٹریننگ تو ہم دیں گے نا جہاں ہمیں پتہ ہے کہ کس اینگل سے, کس پہلو سے ان کی ٹریننگ دینی ہے. ابھی سب سے زیادہ تو بیہیویئر کی ٹریننگ ہے, تو وہاں لگا باندھا ایک سلیبس آتا ہے جی, 5 ڈے ٹریننگ ہے, 2 ویکس ٹریننگ ہے, حاضری لائی, چائے شائے پی, نتھنگ. میں اس لیے آپ سے بات کروں کہ بہت ساری ٹریننگ میں نے لی ہیں, بہت ساری ٹریننگ دی ہیں, وہ ایک فارمیلٹی ہے. چلیں جی ٹریننگ آ گئی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا گورنمنٹ سکولز کے یا گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے, تو ہیڈز کو امپاور کریں. اچھا, آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر ہمارے یہاں 600 گورنمنٹ کے سکول ہیں فیصل آباد میں, تو آدھوں میں تو ہیڈ ہی نہیں ہے. اب آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ کیسے وہ ادارے چلیں گے. اچھا, وہ کسی کو اچھا ہیڈ نہیں ہے کوئی ٹیچر کو, وہ اتنی ڈاکس ہیں, وہ جسے تھینک لیس جاب کہتے ہیں نا, وہ ہے جی یہ کر لیں یہ کر لیں, کبھی یہ لیٹر نہیں آیا کہ بچوں کو پڑھا بھی دیں. تو وہ ایک سرکاری سطح کے جیسے اور محکمے, ہماری تو بڑی گزارش ہے جہاں ہمیں موقع ملا ہے, ہم نے پولیٹیشین سے, بیوروکریسی سے کہا ہے کہ خدا کے واسطے کم از کم یہ اسکول جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اسے معاف کر دیں. اس میں آپ کو بتا میں کلاس 4 کے بندے کے لیے کتنے MNA MP کے فون آتے ہیں کہ جناب اسے یہ نہیں کرنا, اسے چھٹی دینی ہے, یہ میرے ڈیرے پہ بیٹھا ہے. تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہیڈز کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کو تھریٹس آتی ہیں کہ آپ یہ. میں کہتا ہوں کہ اچھا اسکول چلانا, اب نیو دہلی کی مثال ہمارے سامنے, کیجریوال نے کیا کیا ہے, وہاں پہ 28% بجٹ جو ہے دلی اسٹیٹ کا وہ اسکولوں پہ لگ رہا ہے, اور 12ویں تک تعلیم وہاں فری ہے. اور سب سے اچھا کام کیا ہے, جو ہیڈ نے ریکمینڈ کیا کہ میرے یہ 4 ٹیچر ہیں, میرے یہ 7 ٹیچر ہیں, ان کو ٹریننگ دلوائیں جہاں میں کہتی ہوں. وہ کینیڈا گئے ہیں, وہ بیلجیم گئے ہیں, وہ سنگاپور گئے ہیں. اب آج آپ اسٹڈی کریں جا کے دلی کے اسکول, جو پبلک سیکٹر کے اسکول ہیں, ان کا کیا حال ہے. وہ ہوا کیسے ہے, ہیڈ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے شعبے ہیں جو پیچھے ہیں, جو لیک کر رہے ہیں, ان کو میں نے پروموٹ کرنا ہے. اور آج وہاں آپ دیکھیں, کبھی اسٹڈی کریں کہ جو ایلیٹ کے بچے ہیں وہ بھی سرکاری اسکول میں. ہمارے ہاں اس سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. لیکن کیوں نہیں ہو رہا بہتر؟ اس لیے کہ جو انیشیٹو لینے والا ہے نا, اس کی ریکگنیشن آگے کوئی نہیں ہے. وہ مایوس ہوتا ہے میں نے اتنا کام کیا ہے, ہو سکتا ہے اگلے دن اس کا ٹرانسفر کر کے کہیں اور پھینک دیا جائے. تو یہ جو ہمارا بیوروکریسی کا, ریڈ ٹیپزم کا جو نظام ہے نا, اس نے وسائل بڑے ہیں, گراؤنڈ بڑے ہیں, بلڈنگ بڑی ہے, سارا کچھ بڑا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے. جی جی, ایک عرصے سے, جب سے پاکستان بنا تب سے یہ نظام چلا آ رہا ہے. اور وہ جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ان کے سٹیکس ہیں, ان کے کام ٹھیک چل رہے ہیں,
ان کے بچے اپنی چوائس کے اسکول چاہے اندرون ملک ہیں بیرون وہ تو کر رہے ہیں. اب غریبوں کا جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سوچ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہے. کیوں ضائع ہو رہا ہے کہ آپ میم ایک بہت اچھا پیسنجر پلین لے لیتے ہیں اربوں ڈالر کا, وہاں آپ جو پائلٹ ہے اس کو بیچارے کے ہاتھ باندھ کے سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, وہ کیا کرے گا, اس جہاز کی کیا منزل ہوگی. تو یہاں پہ ہم مجبور محض بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے پالیسی آ گئی یہ کر دو یہ کر دو, لہٰذا الٹیمیٹلی ہم کیا کہتے ہیں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جو انیشیٹو ہے, جو اندر ایک اسپرٹ ہوتا ہے نا وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جیسے سسٹم چلتا ہے. یہ آپ یہ سارے جو ہیڈز ہیں ٹیچر ہیں ان سے بات کریں, انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اسلام کا قوم کا بچوں کا درد بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کو کرنے کے لیے کوئی میدان کوئی نہیں ہے. وہی لگا بندی لائن کھینچی ہوئی ہے, اس سے نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے, تو اس کا ریوارڈ کچھ نہیں. فنڈس کا بھی کافی پرابلم آتا ہے اگر ہم اسکولس کی مینٹیننس کی بات کریں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنے کی بات کریں, فنڈس بیچ میں آتے ہیں. جی آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. یہ تو ایسے ایشوز ہیں, بڑے اسکول ہیں جیسے یہاں ہم جدھر کھڑے ہیں شہر کے جو بڑے اسکول ہیں, بعض اوقات تو فنڈ آتے ہی نہیں. بجلی کا بل آیا, یوٹیلیٹی کی بل آئے ہوئے ہیں, وہ ہیڈ بیچارے جیب سے وہ پے کرتے ہیں. تو وہ تو یہی تو ہمارا رونا ہے. ہم کمپیریزن کر دیں نا پرائیویٹ اسکولوں سے, وہاں ون مین شو ہے, اس کے پاس ہائرنگ بھی ہے فائرنگ بھی ہے. اس نے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ٹیبل ریپیئر کرنا تو 6 مہینے وہ ٹیبل ہی ریپیئر نہ ہوئے, منظوری نہیں آئی جی یہ نہیں کرنا, یہ کر لیا, اس ٹھیکیدار سے لینا ہے, اس ٹھیکیدار سے لینا ہے, یہ ٹیکس ہے. تو یہ ریڈ ٹیپزم کے جو مراحل ہم نے ڈالے ہوئے ہیں نا, اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر بندہ مایوس بیٹھا ہوا ہے. آپ دہائیاں دے لیں کہ میرے اسکول کا 32,000 کا بل آیا ہوا ہے, میٹر کٹ جانا ہے, آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ ضلعی انتظامیہ سے لے کے صوبائی انتظامیہ تک وہ ہیڈ کی ہیڈک ہے یا وہ ٹیچر کی ہیڈک ہے. اچھا, ریزلٹس میں بھی کافی فرق محسوس کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کافی حد تک کمیاں ہیں گورنمنٹ اسکول میں, تو اس حساب سے وہ کمیاں جو وہ پرائیویٹ اسکولس میں نہیں ہیں, تو ریزلٹس ان کا بہتر ہوتا ہے. دیکھیں میڈم, جب آپ کی پرفارمنس اس طرح کی ہے, آپ مایوس ہیں, آپ ایکٹیولی کام نہیں کر رہے, تو وہ تو نیچرلی جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, چاہے وہ گڈ ہو یا بیڈ ہو, وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نے تو جانا ہی جانا ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے, آپ 24 آور کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, رزلٹ آ گیا بہت اچھا آیا, لیکن اس کو ریکگنائز ہی نہیں کسی نے کیا. آپ کو ریمارکس کیا ملے ہیں جی, یہ سرکاری اسکولوں کے تو جو اساتذہ ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں. اوپر معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیچر کی استاد کی وہ عزت نہیں رہی, جس میں قصور ٹیچر کا بھی ہے معاشرے کا بھی ہے. آپ دیکھیں کسی نئے ینگ کو, بچے کو, بچی کو آپ پوچھیں آپ کون سا کیریئر لینا چاہیں گے, تو کوئی استاد بننے کے لیے تو میرا خیال ہے تیاری کوئی نہیں ہے. تو رزلٹ کے اوپر بھی ڈیفینیٹ اثر پڑتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑتا تو وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. اچھا, کچھ پیرنٹس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پریفرنس ہے پیرنٹس کی وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے, کہ پرائیویٹ اسکول کو پریفر کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فیسلٹیز کا اگر پرابلم آ جاتا ہے یا اسٹڈی کو لے کر کمپرومائز ہوتا ہے, تو چاہے وہ ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل بھی ہو رہا ہو, پھر بھی وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. یہ میڈم ایسے ہے, یہ پاکستان میں ہم لکیر کے فقیر ہیں, یہ ٹریڈیشن چل رہی ہے, چونکہ وہ تعلیم کو نہیں سمجھتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں سے ہمارا پبلک سیکٹر پرائیویٹ سے بہتر ہوتا جا رہا ہے, اور فی کا بھی بہت ہمارے ہاں اکنامکلی ہے بچوں کو پڑھانا ادھر. لیکن جو سو کالڈ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک کمپٹیشن ہے نا, کہ ایک بہن نے بچے بھیج دیے جناب بیکن ہاؤس میں, تو دوسری بہن بیچاری کوئی اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں, تو اس نے سٹی میں ضرور بھیجنے ہیں, چاہے اس کا وہ گاڑی بک جائے. یہ جو ریٹ ریس ہم جسے کہتے ہیں نا, یہ ایک سائیکلوجیکلی بہت بڑا فیکٹر ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں. ایک بہن نے بچہ بھیج دیا 3.5 سال کا ٹوڈلر میں, پری نرسری میں, اب دوسری نے ضروری بھیجنا ہے, رشتہ داروں کو بلانا ہے کہ ہاں ملازم آیا تھا, گاڑی لے کے گئی ہے بچے کو, کام والی نے بچے کو ایسے کیا ہے. وہ جو ایک شوئزم میں ہم ہیں نا ابھی, تو وہ فیکٹر ہے ہماری زندگی کو, وہ افیکٹ کر رہا ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو ابھی وقت بریک کا ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं खालिद हयात कमोका साहब, हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन। मैं उनसे बात करूँगी। तो खालिद साहब, हमने ये देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना। उसमें बहुत सारी रीज़न्स आ जाती हैं कि सरकारी स्कूलों में सहूलियात उस तरह से नहीं होती, जैसे कि हम पहले सरकारी स्कूलों में होकर भी आए हैं, तो फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं हमें कम नज़र आती हैं। तो क्या यही वजह समझते हैं कि बच्चे जो वालिदैन हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे तालीम अगर हासिल करनी है तो प्राइवेट स्कूल का रुख करें? जी बहुत शुक्रिया सिटी 41। इसमें बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पे जो पेरेंट्स हैं वो निजी तलीमी इदारों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। उनमें सबसे पहले तो ये कि जो सरकारी तलीमी इदारे हैं उनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्लासरूम्स की कमी है, उनके पास जो टॉयलेट्स ब्लॉक्स हैं वो बहुत कम है, उनके पास जो टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट पंजाब ने एक फार्मूला दिया उनके लिए कि 60 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर का होना ज़रूरी है, जबकि जो प्राइवेट तलीमी इदारे हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट तलीमी इदारों में मैक्सिमम 20-22 स्टूडेंट्स जो है एक क्लास में रखे जाते हैं। और सरकारी तलीमी इदारे वो अपने फार्मूले से भी डबल, बहुत सारी क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा, 100 से 120 तक स्टूडेंट्स एक क्लास रूम में बैठे होते हैं। और फिर बहुत सारे उनके पास ऐसे क्लास रूम्स हैं कि उनमें से 50% स्टूडेंट्स क्लास रूम के अंदर बैठे होते हैं और 50% जो है वो क्लास रूम के बाहर बैठे होते हैं। कुछ अरसा, कुछ वक्त के लिए अगर एक पीरियड को टीचर डिवाइड करता है, अगर एक टीचर क्लास रूम के अंदर लेक्चर दे रहा है तो यकीनन उसकी आवाज़, उसका जो लेक्चर है वो बाहर तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक नहीं पहुंच रहा होता। और अगर टीचर फोकस करता है जो बाहर बैठे स्टूडेंट्स हैं तो जो अंदर क्लास रूम के अंदर बैठे स्टूडेंट्स होते हैं उन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती। और फिर टीचर को गैर ज़रूरी सरगर्मियों में उनको इतना मसरूफ़ कर दिया गया, उनको बिज़ी कर दिया गया जो असल में ना तो टीचर का काम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उस्ताद की एक रिस्पेक्ट है, उस्ताद का जो अदब है उसके भी ख़िलाफ़ है। अगर डेंगू की कोई कंप्लेन आ जाती है, इसके अलावा इलेक्शन की कोई कंप्लेन आ जाती है या और सरकारी कोई भी कंपेन उसके लिए फिर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। और टीचर्स अपना जो उनका असल काम है दरस व तदरीस का, उसको छोड़ के जो सरकारी तौर पे इस तरह की ड्यूटियां उनको सौंप दी जाती हैं, टीचर्स की तवज्जो जो है उस तरफ चली जाती है। इस वजह से पेरेंट्स प्राइवेट तलीमी इदारों का रुख करते हैं और प्राइवेट तलीमी इदारे पर फोकस करते हैं कि वो ना सिर्फ स्टडी पे फोकस करें बल्कि उनका कैंपस शानदार होना चाहिए। वहाँ पे बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है हर लिहाज से, उनके बैठने के लिए बेहतरीन फर्नीचर उनको प्रोवाइड किया जाता है और बच्चों को गर्मी की शिद्दत से और सर्दी से शिद्दत से बचाने के लिए क्लास रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम भी होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो मुनासिब फ़ीस चार्ज करने वाले इदारे हैं वो क्लास रूम में एयर कंडीशनर्स का बंदोबस्त करते हैं और सर्दियों में हीटिंग सिस्टम होता है जिससे बच्चों को सर्दी की शिद्दत से भी बचाया जाता है और गर्मी की शिद्दत से भी बचाया जाता है। और ये बहुत सारी इस तरह की वजूहत हैं। ये भी समझते हैं कि बच्चे की ग्रूमिंग में, कॉन्फिडेंस में भी अगर दोनों सेक्टर में फ़र्क आता है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी होती है गवर्नमेंट की बजाय? जी यकीनी तौर पे जब सरकारी तलीमी इदारे उस तरह डिलीवर ना कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था, और फिर जितना अच्छा स्टाफ है, जितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और जो वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट तलीमी इदारों में उनका एडमिशन करवाते हैं। और फिर प्राइवेट तलीमी इदारे ना सिर्फ उनकी एजुकेशन, जो एकेडमिक सरगर्मियाँ, जो करिकुलम है उसके हवाले से उन पर तवज्जो देते हैं, उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत, उनकी किरदार साजी, उनकी अखलाकी तरबियत, उनको नज़रिया पाकिस्तान के लिए और मुहब्बे पाकिस्तान बनाना, ये प्राइवेट तलीमी इदारों की खसूसियत होती है। और फिर हम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं
ان کے لیے ان بچوں کو تیار کرتے ہیں. جائزہ حسن قرات، جائزہ حسن نعت، اردو کی تقاریر کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، انگلش ڈبیٹس کروائی جاتی ہیں. بچوں کی رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے خوش نویسی کے مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں. بچوں میں شعر و شاعری کا ذوق پیدا کرنے کے لیے، ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے جو بیت بازی کے مقابلے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. بچوں کی جسمانی فٹنس کے لیے، ان کی مینٹلی گروتھ کے لیے سپورٹس کے مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں. غرض کے ہر لحاظ سے بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی تربیت، ان کی روحانی تربیت اور ان کی جو مینٹلی گروتھ اور ان کی جو مینٹلی تربیت اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ گریڈ 5 کے اور گریڈ 8 کے اگر رزلٹ ہوں، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن وہ ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے تو نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایجوکیشن بورڈ 9th اور 10th کے لیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ کے لیے ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے. اگر آپ پچھلے 10 سالوں کے 15 سالوں کے رزلٹس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان تمام پوزیشنز پہ 90% پوزیشنز پہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس چھائے ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ جو ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کسی لیول پہ کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، پنجاب لیول پہ چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشن ہوتا تھا، اس کے علاوہ ڈویژن لیول پہ مختلف فورمز ہیں جو یہ مقابلہ جات کرواتے ہیں، تو ان میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. وہ کہ اس وقت جو سرکاری تعلیمی اداروں میں اسٹاف ہے وہ ویل کوالیفائڈ ہے، لیکن جب ٹیچر کو اس کے اصل کام سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ٹیچر کی جو توجہ ہے وہ بٹ جاتی ہے، جو اکیڈیمک سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا غیر ضروری کام ان کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں. اور پھر جب ایک کلاس میں ایک جو مناسب اسٹرینتھ ہونی چاہیے اس سے کئی گنا جب زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، 30 یا 35 یا 40 منٹ کا پیریڈ ہو، تو پھر ٹیچر کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ٹیچر ان کو اس انداز میں ان پہ اٹینشن دے سکے جیسا کہ ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جو دیتا ہے. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹیچرز کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. ٹیچر کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جا رہا، ٹیچر کو اس انداز میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں. اور جو ٹیچرز کے لیے جو انسینٹیو ہونے چاہیے وہ نہیں دیے جا رہے، جس وجہ سے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کو جو آؤٹ پٹ دینا چاہیے وہ دینے سے قاصر. اچھا، ہم کچھ اگر فیس کی بات کریں، پرائیویٹ اسکولس کی جو فیس ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی افورڈیبلٹی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن مجبور اس لیے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں اس طرح سے پڑھائی کر نہیں پاتے بچے؟ یہ دیکھیں، اس میں 3 طرح کے ادارے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم ایلیٹ سکولز کہتے ہیں اور ان کی فیسیں کافی زیادہ ہیں. اس وقت فیصل آباد میں کوئی 4000 سے زائد جو ہیں وہ نجی تعلیمی ادارے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام دے رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 41 ایسے سکولز ہیں فیصل آباد میں. چونکہ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ممبر بھی ہوں اور میرے پاس ایگزیکٹ فگرز ہیں جن کا فی پیکج وہ 4000 روپے سے زائد ہے، اور باقی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کا فی پیکج 4000 سے کم ہے. اور ان 4000 روپے سے جو کم جن تعلیمی اداروں کا فی پیکج ہے، ان میں 80% ایسے سکول ہیں جن کا فی پیکج 500 سے لے کر 2000 روپے تک ہے. اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ یا سیمی گورنمنٹ کے زیر انتظام جو چلنے والے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ اسکول جن کو ہم سرونگ سکولز بھی کہتے ہیں کہ انتہائی مناسب فیس میں یا انتہائی کم فیس میں کوالٹی ایجوکیشن سے اس قوم کے جو بچے ہیں ان کو آراستہ کر رہے ہیں. اس وقت جو سرکاری تعلیمی اداروں میں ایک بچے پہ خرچ آ رہا ہے وہ 4800 سے لے کر 5200 روپے عام سرکاری تعلیمی ادارے میں حکومت پنجاب کا ایک مہینے پہ ایک بچے پہ خرچ آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں جن میں ڈی پی ایس ہے، ڈی ایم سی ہے، ساندل کالج ہے، دانش سکولز ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں 15 سے 16,000 روپے ایک بچے پہ ان تعلیمی اداروں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ خرچ کر رہی ہے. یقیناً حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے
وہ حکومت پاکستان کو پابند کرتا ہے کہ وہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیٹ کرے، اور حکومت اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے یہ اصل وہ ایکسپینڈیچر ہیں جو ان کے ایک بچے پہ خرچ آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ سکولز جنہیں بہت سارے کمرشل بنیادوں پہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتے ہیں، 95% ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں جن کی رینٹڈ بلڈنگز ہیں، انہوں نے اپنے بلڈنگ کے رینٹ بھی ادا کرنے ہیں، اور پھر اگر وہ 2000 2500 روپے 1000 روپے 1500 روپے فیس چارج کر رہے ہیں تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ حکومت پاکستان کو احسان مند ہونا چاہیے، یہ اصل بوجھ اور اصل کام اور اصل ذمہ داری اور اصل فرض یہ حکومت پاکستان کا تھا، اور بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ جب حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اور حکومتیں شاید اس طرح توجہ نہ دے پائیں اس سیکٹر پہ، تو پھر پرائیویٹ سیکٹر میدان میں آیا اور انہوں نے انتہائی مناسب فیس میں ایسے شاندار رزلٹس دیے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بڑھتے چلے گئے، اسٹریٹ لیول پہ ہر شہر میں ہزاروں سکول جو ہے وہ معرض وجود میں آئے، اور قوم کے جو بچے ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ پچھلے 13 سال سے ایک بھی سرکاری سکول نیا نہیں بنایا گیا، اور اگر یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس وقت ہمارے ملک میں نہ ہوتے تو اس وقت بھی جتنا برڈن ہے سرکاری تعلیمی اداروں پہ کہ وہاں پہ ایک کلاس روم میں حجم اتنا بڑا ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اگر یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ ہوتے تو پھر سرکاری تعلیمی اداروں پہ کتنا برڈن ہوتا۔ اچھا، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں ٹیچرز کی بھی کافی کمی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ تو یہ بات میں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں کے حساب سے اسامیاں ہیں جو صرف فیصل آباد میں خالی پڑی ہیں۔ اگر حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے، اور یقیناً پرائم منسٹر کا ویژن بھی یہ ہے، پرائم منسٹر کی بڑی اچھی سوچ ہے، پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری تعلیمی اداروں کو پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ پیرنٹس جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے ان کو سرکاری تعلیمی اداروں میں وہ سہولیات میسر ہوں جو ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ دے رہا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے، ان کا مشن بھی ہے، اور یہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اچھی نیت ہے، اور ہماری پنجاب حکومت بھی یہ چاہتی ہے، لیکن ابھی تک جس انداز میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی یا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو اس میں بہت سارے گیپ باقی ہیں۔ شاید ان کے پاس سورسز کم ہیں، یا جو ملک کے جو نامور ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، اس لحاظ سے ان کے ساتھ ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب تک بھی جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ ہر لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بالکل ایسے ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے پیچھے صرف اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر ٹیچرز کی بہت کمی ہے، اگر بچوں کی تعداد دیکھے تو وہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹیچرز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، فیسلٹیز کافی حد تک کم ہیں جن پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔